वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। जी, सूरत अल-अनाम आयत नंबर 27 ऑनवर्ड्स आज हमने करना है। कल जो हमने आयात की थी उसमें एक तो ये बताया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ना किसी भी किस्म से किसी भी तरीके से ये बहुत बड़ा जुल्म है, और इसके अलावा अल्लाह की आयात की तकज़ीब करना यानी अल्लाह की आयात को झुठलाना। ठीक है? और ऐसे जालिम जो है वो कभी फला नहीं पाएंगे। और फिर अब आखिरत के दिन का एक नक्शा अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला सबको उस दिन इकट्ठा करेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे शरीक कहाँ पे हैं जिनके ऊपर तुम बड़ा जोम रखते थे, बड़ा यकीन रखते थे। और उस वक्त वो मुकर जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हम तो शिरक करने वालों में से नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त डर और खौफ का आलम ऐसा होगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो किस तरीके से उन्होंने अपनी जानों के ऊपर झूठ बोला, और अब उनसे जो चीज़ें वो घड़ा करते थे वो सब उनसे ख़त्म हो जाएंगी, गुम जाएंगी। और फिर ये भी बताया अल्लाह ताला ने कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत गौर से कान लगा के बात सुनते हैं, लेकिन चूंकि उनकी नीयत खराब होती है, वो सीखने की या हिदायत की नीयत से नहीं सुनते हैं, तो उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल दिए और उनके कानों को भी बंद कर दिया है। और कोई भी वो आयत देख लें, कोई भी निशानी देख लें, चाहे कौनी या शरई, लेकिन उस पे यकीन नहीं लाएंगे, वो ईमान नहीं लाएंगे। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो अल्लाह की आयत के बाद से वो जिदाल करते हैं यानी बहस करते हैं, और इसके बारे में कहते हैं कि ये तो पिछलों की कहानियां हैं, इन नहीं यकीन करते। खुद भी रुकते हैं, अपने इस तरह के बहस मुबाहिसे करके दूसरों को भी रोकते हैं, और वो अपने नफ्सों को जो है हलाकत में डाल रहे हैं, और उनको इस चीज़ का शऊर ही नहीं है। यहाँ तक हमने किया था। आगे से पढ़ रही हूँ। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। काश आप वो वक्त देख सकते जब उन्हें दोज़ख के एक किनारे खड़ा किया जाएगा तो कहेंगे, काश हम दोबारा दुनिया में भेजे जाएं तो अपने परवरदिगार की आयत को कभी ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हो जाएं। वलो और काश तरा तुम देखो, तुम के लिए आता है वाला, और रा हमजा या जो है वो देखने के मायनों में आ रहा है। इस जब वो कैफू वो खड़े किए जाएंगे, वो किफू वक्फ करना, वाव काफ और फा जो है पॉज के लिए भी आता है। कोई जिस तरह हम वकूफ़े अरफा आपने सुना हुआ है, ठीक है, तो खड़े होने के लिए भी। और यहाँ पे वुक़िफ़ु का मतलब है यानी वो खड़े किए जाएंगे या वो ठहराए जाएंगे, यानी खुद नहीं होगा उनको, जैसा फरिश्ते पकड़ के उनको रोकेंगे या फरिश्ते पकड़ के उनको वहां पे जबरदस्ती खड़ा करें। अला ऊपर अन्नारी आके फ़क़ालू तो वो कहेंगे या लैतना, हाय अफसोस हम पे। ये एक हसरत का कलमा होता है। या लैतना ना जो है वो हम के लिए आ रहा है कि हाय हम पर अफसोस। नु रद्दू नून हम के लिए, और रद्द करना लौटाने के लिए आता है, रौ दाल दाल, हम लौटाए जाएं। व ला और ना नुकज़िबा हम झुठलाएंगे भी आयाती आयात को रब्बिना अपने रब की, व नकूना और हम हो मिनल मुमिनीन मोमिनों में से। ठीक है? तो यहाँ पे जो है अब इन सब काफरों की, मुशरिकीन की हसरत बताई जा रही है और उनकी नदामत बताई जा रही है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि क़यामत का मंजर जो है वो किस तरह का होगा, कि यानी आज तो ये लोग मुख्तलिफ किस्म की हुज्जतबाजियां करते हैं और बहुत आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या दूसरे मुसलमानों के साथ बहसें करते हैं, दलाइल देते हैं, हुज्जतें देते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं और नहीं मानते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते थे जो जिनके अंदर से हो भी जाता था इकरार, या मान भी लेते थे, लेकिन अपनी बड़ाई की वजह से वो उसको जाहिर नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज जो भी ये करते हैं सिर्फ इस दुनिया तक ही है कि ये इस तरह के मामलात कर रहे हैं, वरना आखिरत में तो जब ये
इकट्ठे किए जाएंगे और फिर इनको रोका जाएगा आग के ऊपर, वहां पे खड़ा किया जाएगा, तो आग को देख के फिर सब सच इनके मुंह से निकल जाएगा और ये सब मान लेंगे और कहेंगे कि हम तेरी आयात पर ईमान लाते हैं और हम तो कोई तकसीब नहीं करते। और उस वक्त इनकी बड़ी हसरत होगी कि काश हम लौटाए जाएं वापस, तो हम कभी भी अल्लाह की आयात को। और इसमें अब आप देखें कि एक तो वो अफसोस कर रहे हैं, उनकी जो हसरत है कि काश हम वापस लौटाए जाएं, यानी जैसा होता है ना वन मोर चांस, एक और चांस हमें मिल जाए। सारे जहन्नमियों का यही होगा कि वहां जाके सब मान जाएंगे। और साथ कह रहे हैं वला नुकज़िबा बिआयाती रब्बी ना, अब वहां पे जाके मान लेंगे कि ये हमारा रब है, तो हमने इसकी आयात को नहीं तकजीब करनी और हम फिर जो है वो मोमिनों में से ही होंगे, यानी हम ईमान ले आएंगे। उस दिन हर जो मुजरिम है ना, उसकी यही ख्वाहिश होगी कि हम वापस लौटा दिए जाएं और हमें एक मौका और मिल जाए तो हम ईमान ले आएंगे, हम नहीं झुठलाएंगे। ठीक है? लेकिन ये होता ही है कि इंसान को जब अपनी शामत नजर आती है ना, या मुश्किल अपने ऊपर नजर आती है, तो उस वक्त तो वो मान जाता है। जैसा फिरौन के साथ भी यही हुआ था ना कि उसने एंड डूबते वक्त इकरार कर लिया था कि मैं मानता हूँ कि वो रब है, और लेकिन वैसे वो अपनी बड़ाई और अपना जो उसकी बादशाहत थी उसकी वजह से वो नहीं मानता था। बल्कि एक जगह पे ये भी आता है कुरान मजीद में कि वो भी अंदर से इस चीज को मानता था कि अल्लाह ताला है और जो खालिक है, मालिक है, लेकिन बस उसको खुद को अपनी बड़ाई कहलवाने का शौक था और वो नहीं मानता था ऊपर से। तो यही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है कि जब देख लेंगे आंखों से तो फिर तो इनकार नहीं हो सकेगा, फिर वो मानेंगे। लेकिन अब तो उनके लिए बस हसरत ही है, अब उनके लिए सिर्फ नदामत ही है, क्योंकि मानने का मौका तो सिर्फ इस दुनिया में ही है ना। मानना और अमल करना यही इस दुनिया में है, लेकिन वहां पे तो सिर्फ फैसले सुनाए जाएंगे। तो ये इसीलिए बताया जा रहा है कि इंसान जो है, जो अभी खुद को बड़ी शय समझता है और नहीं मानता और जिद करता है, तकब्बुर और अना में पड़ा रहता है, तो उनको ये बात समझ आ जाए कि आखिरत में उनकी ये जिद और उनकी ये अना और उनका ये तकब्बुर उनके लिए कितना खसारे का बायस बनेगा। तो बेहतर ये है कि अभी जो मौका है उससे फायदा उठा लें और मान लें। बल बदा लहुम मा कानू युख्फून मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून। बल्कि इससे बेशतर जो कुछ वो छुपा रही थी वो उन पर जाहिर हो जाएगा, और अगर उन्हें दोबारा दुनिया में भेजा भी जाए तो फिर भी वही कुछ करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था। ये दरअसल हैं ही झूठे। बल्कि बदा जो है दूबदू जिस तरह होता है ना, बादल बाउस का रूप वर्ड है कि दूबदू हो जाना या सामने आ जाना। ठीक है, तो इसलिए जाहिर हो जाने के मायनों में। ठीक है, लहुम लिए उनके, बल्कि जाहिर हो गया उनके लिए, माँ जो कानू थे वो युखफूना वो छुपाते, खाफा या यानी खुफिया रखना होता है ना, छुपा लेना, तो वही वर्ड है। शुरू में या जो है वो वाला और वाव नून प्लूरल का। मिन कबलू इससे कबल यानी इससे पहले। वलो और अगर, रुद्दू वो लौटाए जाएं, रा दाल दाल रद्द करना, लौटाए जाना। इसमें भी वही है कि वो लौटाए जाएं यानी उनको दोबारा भेज भी दिया जाए वापस। ल आदू, ल अलबत्ता के लिए आ रहा, और आदू जो है वो आइन वाव और दाल इसका रूट वर्ड है। आदा या उदू का मतलब होता है दोबारा आना, पलट आना। जैसा ईद का वर्ड होता है ना, बार बार लौट के आने वाली, या जैसा हम कहते हैं खुशी ऊद कर आ गई, तो ये लौट आना, पलट आना इस मायनों में। ल आदू अलबत्ता लौट आएंगे वो, लिमा उसके लिए जो नुहू वो रोके गए थे, अनहू उससे, व और इन्नहुम बेशक वो, ल काजिबून अलबत्ता किस्ब करने वाले, अलबत्ता झूठ बोलने वाले। लेकिन झूठ की बात बार बार आ रही है इन आयात में। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि अब जब उनको हक्कुल यकीन हो जाएगा ना, यानी सामने से बिल्कुल उनको सब कुछ नजर आ जाएगा, खुद मुशाहिदा कर चुकेंगे आग का भी और जहन्नम का भी, तो फिर अब जिस चीज को यानी वो झुटलाते थे वो जब उनके सामने आ जाएगी, वो उनके सामने जाहिर कर दी जाएगी, तो जो चीजें वो दिल में छुपाए हुए थे
یعنی اس کا مختلف ترجمے کیے گئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ قرآن اور رسول کی صداقت کا علم جو کہ ان کو ہو گیا ہوا تھا لیکن وہ چھپاتے تھے، اب جو ہے ان کی وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ یعنی کچھ دیکھیں، انکار کرنے والوں کی مختلف صورتیں تھیں، مختلف قسمیں تھیں۔ کچھ تو ایسے تھے جو بالکل ہی انکاری تھے، کچھ ایسے تھے جو دل میں مان گئے ہوئے تھے کہ یہ سچی باتیں ہیں یا یہ سچا نبی ہے۔ خود ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس سے جب اکیلے میں کوئی پوچھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کا اقرار کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ایک دفعہ کہا بھی کہ تمہارے سچے ہونے کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو کچھ تم ہمیں بتا رہے ہو کرنے کا، یہ ہم نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو اپنی ظاہر ہے وہ سرداریاں اور اپنی بڑائی وہ جاتی ہوئی نظر آتی تھی نا۔ تو بہت سے ایسے تھے جو دلوں میں مان بھی لیتے تھے لیکن اس کو چھپائے ہوئے تھے۔ جس طرح اگر آپ اس آیت کو ریلیٹ کریں، جو پیچھے والی بات ہے نا، وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ جس طرح اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ پہچانتے تو وہ ایسے ہی تھے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن دل میں چھپائے ہوئے تھے اس بات کو، منہ سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ تو آخرت میں تو سبھی کا معاملہ ہوگا نا وہاں پہ۔ تو اس سے وہ لوگ مراد ہے۔ اور یہ بھی بعض نے کہا کہ وہ اپنے دلوں میں بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے ہوتے تھے اور اوپر سے جو ہے اس کو اچھے بنتے تھے، یعنی اظہار اوپر سے نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے حال، انسان کی نیتیں، اس کی سوچیں، سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں پریٹینڈ کر کے، جھوٹ بول کے، غلط بات کر کے شاید میں بچ جاؤں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہیں ہی جھوٹے، یعنی ان کی فطرت میں ہی جھوٹ ہے۔ ابھی یہ اگر کہہ بھی رہے ہیں نا کہ ہمیں واپس بھیج دو، ہمیں ایک چانس اور دے دو، یہ اتنے پکے جھوٹے ہیں کہ اگر ان کو آج واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی جس چیز سے روکا جا رہا تھا اسی کی طرف دوبارہ لوٹیں گے، یعنی شرک کی طرف جانے سے اور دیگر غلط کاموں پر جانے کی وجہ سے جو ان کو روکا جا رہا تھا یہ پھر بھی اسی پہ جائیں گے، یعنی ٹھیک انہوں نے پھر بھی نہیں ہونا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کون لوگ ہیں اور کون ہدایت پہ واقعی ہے، کون اصل میں جھوٹا ہے اور کون اوپر سے جو ہے وہ ایک جھوٹ کا، منافقت کا لبادہ اوڑے ہوئے اندر سے اس کو سچ سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی جو یہ جہنم کو دیکھ کے جو ان کی حسرت ہوگی وہ تو ایک اضطراری طور پر ہوگی کہ اب سامنے نظر آ گیا تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ جھوٹے ہیں۔ انہیں دوبارہ موقع مل بھی جائے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے، ہو جائے نا ونس اے لائر از آلویز اے لائر، وہ والی بات ہے۔ تو دیکھیں جھوٹ جو ہے انسان کے لیے کیسے خسارے کا باعث بنتا ہے، اور جھوٹا انسان دنیا میں اگر کسی قسم کی کوئی کامیابی تھوڑے دیر کے لیے لے بھی لے، لیکن آخرت تو وہ اپنی برباد ہی کر رہے ہیں۔ اور بالعموم جھوٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کا زیادہ دیر نہیں چلتا، وہ پکڑا ہی جاتا ہے۔ تو اور ایسے ہوتا ہے دنیا میں بھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ مشکل وقت آتے ہیں نا تو وہ اللہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے اور وعدے بھی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشکل وقت دور ہوتا ہے تو پھر اپنی اسی سرشت پہ وہ لوٹ آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم تو اب یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم بڑے سچے ہو جائیں گے، ہم بڑے سیدھے ہو کے زندگی گزاریں گے۔ جب مشکل ختم ہوتی ہے تو پھر اسی ڈگر پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اصلیت بتائی ہے کہ یہ اندر سے جان بھی لیے ہیں، مان بھی لیے ہیں نبی کو، لیکن اس کی بڑائی ماننا جو ہے نا وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ ہوتا ہی ہے نا کہ جو خود کو بہت بڑا سمجھتا ہو اس کے لیے کسی دوسرے کی بڑائی ماننا مشکل ہوتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں لوگ کسی کی تعریف کرنا بھی جو ہے نا لوگوں میں اس کا بھی ظرف نہیں ہوتا، کسی کی تعریف کر لیں اور اس کو بڑا مان لیں۔ ایک تعریف کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا بہت بڑا ظرف اور بہت بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز مان لینا۔ تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جن میں ایک انا ہوتی ہے اور ایک وہ تکبر ہوتا ہے اور خود کو دوسروں سے بڑے اعلیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی کی بڑائی کو نہیں مانتے۔ ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ مالدار تھے، حسب نسب بھی بہت تھا، سردار تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ماننا کہ اس کو ہم بڑا مان لیں کہ یہ تو کوئی اس کے پاس تو کوئی ایسا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، کوئی سرداری نہیں ہے، تو وہ نہیں مانتے تھے ان کو اس وجہ سے کہ ہماری بڑائی چلی جائے گی، ہماری سرداری جو ہے وہ چلی جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کفر کا سبب جو ہے نا، یہ تکبر، انا، ضد، یہی ہوتا ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ اس نے بھی کہا تھا کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ میرے سے بڑا ہو گیا اور میں اس کے آگے جھک جاؤں۔ تو یہ بات ہے کہ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ پھر جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اندر سے وہ مان بھی گیا ہو اس کی حقیقت کو، لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو ان آیات پڑھ کے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں جھوٹ کی خصلت چھپی ہوئی ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا اس کے حوالے سے، سورۃ المائدہ کے اینڈ پہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں آج والی آیات میں بھی شروع میں بالکل جھوٹ کی بات آ گئی کہ جھوٹے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولنا اور جھٹلانا، یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے ایسی بتائی ہیں جو انسان کو آخرت میں بہت زیادہ نقصان دینے والی ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم اپنے انالیسس کر لیں کہ ہمارے اندر ایسی کون کون سی عادتیں ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اگر پتہ چل گیا ہے کہ یہی حق بات ہے اور یہی ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ماننا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، پھر اس پہ یعنی اعتراض کرنا یا اس کو جھٹلانا، یہ وقتی طور پر تو انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے اور وقتی طور پہ شاید اس سے انسان اپنا وہ مقصد حاصل بھی کر لے کہ اب اس نے بڑا بننا ہے، لیکن آخرت میں وہ چیز جو ہے وہ جا کے ضرور کھلے گی اور انسان جو ہے اس کو اس کا پھر نقصان نظر آئے گا۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جب دنیا کی زندگی بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان حق کو جانتے بوجھتے بھی اس کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا یہی مطمع نظر ہوتا ہے اور یہی یقین ہوتا ہے کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، ان ہیا الا، اب ان ویسے تو اگر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کے معنوں میں، نہیں یہ الا مگر حیاتنا، حیات ہماری، الدنیا، دنیا کی حیات، یعنی ہماری دنیا کی زندگی، حیات جو ہے وہ زندگی کے لیے آتا ہے، اور دنیا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال، نون اور واو۔ دنو جو ہے وہ قریب تر چیز کے لیے بھی آتا ہے، کم تر چیز کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے اس لیے بھی اس کو دنیا کہتے ہیں، اور دنیا چونکہ آخرت کے مقابلے میں حقیر چیز ہے، کمتر چیز ہے، اس لیے بھی دنیا کا ورڈ۔ وما، اور نہیں، نحن ہم، بمبعوثین، مبعوث کیے جانے والے یعنی دوبارہ اٹھائے جانے والے، با عین اور سا، یعنی کہ ہم، باسا کا مطلب ہوتا ہے نا اٹھایا جانا، تو ان کا یہاں پہ دوبارہ اٹھائے جانے کے مفہوم میں کہ بس ہماری یہی زندگی ہے، دوبارہ ہم دنیا میں، اس معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہاں پہ بتایا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بس کائنات جو ہے یہ ایسی ہمیشہ سے بنی ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح چلتی رہے گی اور بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جن کو آپ کہہ لیں کہ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی دین کے پیروکار ہوتے ہیں لیکن بس نام کے ہی ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی اس طرح کا کانسیپٹ ہوگا بھی آخرت کا تو بس برائے نام، اور وہ اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی دنیا کی ہی زندگی میں مگن ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بتایا بھی جائے کہ آخرت کی زندگی ہے تو وہ اس کو نہیں مانیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں بس یہ ہماری دنیا ہی کی زندگی، آخرت کی نہیں ہے۔ مشکین میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ آخرت نہیں آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے کہ انکار کرنے والے چاہے وہ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، وہ جب دنیا میں آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، گویا وہ اپنی دنیا کی زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اسی میں مگن ہوتے ہیں، اور بعض الموت پر ان کو کوئی یقین نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے، ہم نے کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، تو اس میں اپنی مرضی کے کام کرتے رہو اور یہی زندگی ہے۔ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جن کا آخرت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ بالکل سو چکا ہوا ہے، یا بالکل اس سے وہ غافل ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہی بات ہے کہ بس وہ بچپن میں تھوڑا بہت کبھی پڑھ لیا، یا کسی نے بتا دیا، یا کہیں کسی امام مسجد میں سن لیا، لیکن ہے کہ وہ کانسیپٹ اس طریقے سے اندر بیٹھا نہیں ہوتا، یا آخرت کے اوپر نا اس طریقے سے نظر انسان کی ہوتی نہیں ہے۔ تو ایسے مسلمان بھی بہت سے ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ آخرت کو بھولے نہیں ہیں، اور آخرت کے بارے میں اگر ان کو اول تو سوچ ہی کوئی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں بس یہ زندگی ہے، اٹھتے ہیں اپنی زندگی کے روٹین کے کام بس وہ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں جس طریقے سے وہ بھاگ رہے ہیں اسی طرح بھاگے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مشرکین کا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو اس طرح کے غافل لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے آپ ایسے لوگوں کو لے لیں، ان کے لیے بھی یہ آیت ہے جو کہ واقعی ایکچوئل میں آخرت کے انکاری ہوتے ہیں، چاہے آپ ایسے لوگوں کو لے لیں جو آخرت کے کانسیپٹ رکھنے والے دین کے پیروکار تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی احساس ان میں نہیں باقی رہا ہوتا ہے آخرت میں جواب دہی کا، وہ اس سے اتنا زیادہ غافل ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی دنیا دار بہت زیادہ بن گئے ہوتے ہیں۔ سب کے اوپر یہ آیت پہ آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، انکار کرنے والے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا ہے، چاہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن آخرت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اللہ اور آخرت کو مانتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو جو بھی ہیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ اپنی دنیا کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یا دنیا کی زندگی میں جو کچھ ان کو بڑائی یا اسٹیٹس ملا ہوا ہے اس سے یہ ہٹنا نہیں چاہتے، تو اس لیے یہ اس طرح کے جھوٹ تکذیب بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اپنی دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، کیونکہ جس کو آخرت کا یقین ہو وہ تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا نا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے یا جس کو پتا ہوتا ہے کہ آخرت آنی ہے اور اس میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ تو دنیا کو آخرت کی لینس لگا کے دیکھتا ہے نا، وہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہی نہیں ہے، وہ تو آخرت کو ہی اپنا فوکس بنا لیتا ہے، اور وہ آخرت پر ہی اپنی نظر رکھتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج دیکھیں انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں میں بھی کتنی یہ بات زد عام ہے، زبان زد عام کے کھا لے پی لے جی لے موج مستی کر لو، بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لو، اس کے بعد یعنی اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، بس یہی زندگی، ایسا ہے نا، ایڈز چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب بچوں کے ذہن میں، یوتھ کے ذہن میں یہی چیز بٹھائی جا رہی ہوتی ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیں ویسے بھی اتنا زیادہ جو بالکل گم کر دیا ہے نا سارے لوگوں کو، یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک اور مختلف قسم کی چیزیں، یہ سارے فتنے آج کل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی انہیں کے پیچھے لگ گیا ہوا ہے، اور اپنی دنیا کمانے کے چکروں میں اتنا مگن ہو گیا ہے ہر انسان کہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے اور دوبارہ تو آنی نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اس کانسیپٹ سے ہٹ گئے ہوئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ نہ کبھی خود سے پڑھا، نہ کبھی علم حاصل کیا، نہ کبھی قرآن کھول کے اس کو سمجھا، بس وہی بات کے نام کے مسلمان، چونکہ وہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تھے، تو لیکن ان کو بھی ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو بس یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور جو دنیا کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ تو بہت حقیر چیز ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے،
طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کی زندگی کی حقیقت ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے تو جتنا پانی انگلی پر لگتا ہے نا وہ ہے بس دنیا کی زندگی کی حقیقت، اور پیچھے یعنی وہ جو پورا سمندر ادھر رہتا ہے وہ آخرت کی زندگی کی حقیقت ہے۔ تو بس سمجھ کی بات ہے، لیکن انسان جو ہے وہ غافل ہوا ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں کیا مطلب دنیا کو ہم نے کتنا کیا بنا ڈالا ہے اپنی زندگی، اور کتنی زیادہ ہم اسی کے پیچھے ہر ایک کی بھاگ دوڑ ہے، اور اسی پہ اپنا فوکس رکھا ہوا ہے۔ چاہے بس یہ نہیں ہم دیکھتے کہ حرام ہے یا حلال ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، اس کے علاوہ جھگڑے، فساد، حسد، تکبر، انا، یہ چیزیں وہی بات ہے کہ بس دنیا کی زندگی۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَلَوْ اور کاش ترا تم دیکھو اس جب وقفو وہ کھڑے کیے جائیں گے علی اوپر ربہم رب کے سامنے۔ اللہ سے مراد یہ کہ یعنی رب کے سامنے اب ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ قولا وہ فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا، یہ حرف استفہام ہے حمزہ، لیسا نہیں ہے، ہاذا یہ، بالحق حق بات، سچی بات، یعنی اب تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ قولو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے رب کی ہماری، یہاں پہ واو جو ہے وہ قسمیہ ہے۔ ربنا رب کی ہمارے، یعنی رب جو ہمارا ہے، قولا کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقو ذائقہ ہوتا ہے نا، زال واو قاف، بس چکھو العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے، تا تم کے لیے کافارا جو ہے وہ کفر کرنے کے لیے آیا۔ پھر وہی آخرت کے دن کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت پھر ان سے یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اب دیکھ لو جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے یا جس چیز کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یا جس چیز کا تم انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، کیا آج یہ تمہارے سامنے آ نہیں گیا؟ کیا آج تمہیں پتہ چل نہیں گیا کہ یہ حق بات تھی، یہ سچ بات تھی؟ تو اس وقت تو ظاہر ہے کیا ہوگا، جب سامنے نظر آ رہا ہے، اعمال کی باز پرست ہو رہی ہے، حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جا چکا ہے، تو سارے حقائق تو آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، تو اب اس وقت تو پھر ان کی انکار کی کوئی مجال نہیں رہے گی۔ اس وقت پھر وہی جو ان کی حسرت ہوگی اور جو ان کا ایک ندامت کا عالم ہوگا، اور پھر اس وقت ان کو ہوگا کہ ہاں ہم جو دنیا میں سوچتے تھے وہ غلط تھا، اور ہم نے آج کے دن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ہی مگن رہے۔ پچھلی آیت سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ وہ ہم تو یہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے اور ہم اسی کو اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جب اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کوئی اب کچھ شبہ باقی رہ گیا، یعنی یقین آ گیا ہے تمہیں کہ یہ جزا سزا کا عمل جو تمہیں بتایا جاتا تھا کہ ایک دن ہوگا اور تم انکار کرتے تھے اور اب تمہارے سامنے آ گیا، تو اس وقت تو کہیں گے کہ ہاں ہمارے پروردگار اب ہم نے اس کو مان لیا کہ اب تو ہم سب آنکھوں سے دیکھیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں ربنا والی بات کہ اب وہ اپنا رب ہمارا رب کہہ کے بات کریں گے، کہ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ اب تو کہیں جانے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیوں نہیں بلا وربنا، کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی۔ اس وقت پھر قسم بھی کھائیں گے اور اس وقت پھر ہمارا رب بھی کہیں گے، لیکن دنیا میں تو ان سے یہی مطلوب تھا کہ اللہ کو مان لو اور باقی ساری ہستیوں کو چھوڑو، لیکن دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ دنیا میں تو بڑا تھوڑا سا تقاضا کیا جاتا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو اور اپنی آخرت کے اوپر فوکس کرو، لیکن وہ نہ اللہ کو مانتے تھے یا اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے، یا اپنی دنیا کی زندگی میں مگن رہتے تھے، آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے یا اس کے بارے میں سوچتے نہیں تھے۔ تو اب جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ان کو یقین آ جائے گا، تو پھر وہ قسمیں بھی کھائیں گے۔
یقین مختلف طرح کا ہوتا ہے نا. ایک تو ہوتا ہے محض کسی چیز کو جان لینے سے یقین کرنا، جس کو علم الیقین کہتے ہیں، یعنی کوئی علم حاصل ہو گیا کسی چیز کے بارے میں. پھر ایک ہوتا ہے عین الیقین، یعنی دیکھ کے، آنکھ سے دیکھ کے جو ہے اس کو یقین کرنا. اور اس کے علاوہ پھر ایک حق الیقین ہوتا ہے، یعنی جب انسان اس چیز کا تجربہ کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر آگے بات کی ہے کہ اب تم جو کفر کرتے تھے اس کے لیے اب تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، اب اپنے اعمال کا وبال بھگتو. جو کفر تم کرتے تھے وہ اب جہنم کی آگ کی صورت میں اس کا بدلہ تمہارے سامنے لایا جا رہا ہے. کیونکہ اب کسی چیز کو چکھنے کا، دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی ہے نا، چکھنا بھی جو ہے وہ ایک یقین کا درجہ ہوتا ہے، بالکل حق الیقین. یعنی جس طرح فرض کریں مجھے کوئی کہے کہ اس برتن میں جو ہے فلاں مشروب ہے، ایک تو مجھے اس چیز کا علم حاصل ہوا تو اس کو علم الیقین کہیں گے. جب میں اس کے اندر جھانک کے دیکھ لوں گی، فرض کریں کوئی ایسا برتن ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو مجھے وہ نظر آ جائے گا، میں کہوں گی کہ ہاں یہ وہ والا مشروب ہے. لیکن تب تک بھی یقین اتنا پکا نہیں ہوگا جب کہ میں اس کو چکھ کے دیکھ لوں گی کہ صرف اس کا رنگ اس مشروب جیسا لگ رہا ہے یا یہ واقعی وہ ہے. جب میں چکھوں گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ وہ والا مشروب ہے. تو یہ یعنی ایک حق و یقین کی بات ہو جائے گی کہ چکھ کے کہ اب اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، اس میں انسان کا اپنا عمل دخل جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ جس طرح ایک ورڈ قرآن مجید میں آتا ہے لذت کا، جو کہ فطرتی طور پر کسی چیز کے اندر کوئی پھل ہے یا کوئی چیز ہے تو اس کے اندر لذت ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو انسان فرض کریں، جس طرح آپ افطاری میں روح افزا بنا رہے ہیں یا اسکنجبین بنا رہے ہیں جس میں آپ خود چینی ڈال رہے ہیں، نمک ڈال رہے ہیں یا روح افزا ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، تو آپ کیا اپنی ایفرٹ اور اپنے اعمال اس میں آ جاتے ہیں نا، یعنی اپنا عمل اس میں آ جاتا ہے، اپنے ایکشنز آ جاتے ہیں. پھر آپ اس کو چکھ کے کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ ابھی اچھا نہیں ہے یا پھیکا ہے یا اس میں اور چینی ڈال لو یا اور جوس ڈال لو. تو اسی طرح یہ ہے کہ جو اعمال انسان نے کیے ہوں گے نا وہی اس کے سامنے آئیں گے، اور انہی اعمال کے اوپر، انہی اعمال پہ مبنی وہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، یا آپ کہہ لیں کہ انہی اعمال کی جزا اس کو دی جائے گی. تو اس میں یعنی کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، یہ انسان نے خود جو کچھ کمایا ہوا ہے وہی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے. اسی لیے آگے بتا دی گا بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے نا اس کا اب یہ نتیجہ تمہارے سامنے آیا ہے کہ تم اب یہ اس جہنم میں پھینکے جاؤ گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آخرت کے معاملات اتنے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی جو حسرتیں ہوں گی، اور آج کے اتنے بڑے بڑے متکبر اور انکاری، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کے سب مان جائیں گے، وہاں جا کے سب کی جو اکڑ ہے وہ بھی نکل جائے گی اور سب جو ہے سامنے آ جائے گا. یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حال کیا ہوگا. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جس کو ہم ایسی بس آئے پڑھ کے گزر جائیں یا سنیں تو اس کے اوپر غور نہ کریں. اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب دے سکیں. اس لیے ہمیں دعا سکھا کے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور ہنالک دعا کیا کریں اسی وقت جب بھی کوئی ایسی بات سامنے آئے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اس کانسیپٹ کو اپنے اندر بہت زیادہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور جب انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتا ہے نا تبھی یہ کانسیپٹ اس کا ٹھیک ہوتا ہے اور تبھی وہ کانشیس ہوتا ہے. ورنہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ آخرت آنی ہے لیکن عام زندگی میں اس سے غافل ہوتے ہیں. اسی لیے تو ہر طرح کے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہر طرح کی ذاتیاں کر رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقیاں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی یہ بھی کوئی بات ہے جس کے اوپر مجھے
سوچنا اور غور کرنا چاہیے. پتا تو تھا لیکن وہ بس ایک بیک آف مائنڈ چلا گیا ہوا تھا، یا شیطان نے مجھے ایسا بھلوا دیا ہوا تھا اور مجھے اتنا زیادہ مگن کر دیا ہوا تھا دنیا کی زندگی میں کہ میں بس اسی کو صحیح سمجھتا رہا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ کے پڑھنے کا موقع دیا ہے. تو اپنے اس کانسیپٹ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہم ٹھیک کریں اور اس کے اوپر سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جیسا لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے نا وہ خیر ہے دیکھی جائے گی اور کوئی نہیں کر لیں گے دیکھ لیں گے اور کوئی نہیں اللہ غفور رحیم ہے کر لو. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور بلکہ مذاق بھی جوکس بھی بنائے جاتے ہیں ان معاملات کے اوپر. تو یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے اور بہت زیادہ ڈرانے والی یہ آیات ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں تو. اس لیے یہ کہ ہمیں بھی ان کے اوپر غور کرنا ہے اور ایسے ہی بس ان کے اوپر سے نہیں گزر جانا. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے دیکھیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے یہاں تک کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی کمی ہوئی. اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. قد یقیناً خسرا نقصان میں ڈالا یا نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے تکذیب کی. زال پہ جب شد آ جائے تو تکذیب کے معنی میں ہے. بلقائی ساتھ ملاقات کے اللہ کی یعنی اللہ کی ملاقات کی جنہوں نے تکذیب کی. لام قافیہ یعنی آخرت کی جنہوں نے تکذیب کی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائے گی ان کے پاس جیم یا حمزہ. الساعۃ ساعت ویسے تو ایک گھڑی کو کے لیے آتا ہے جیسا اردو میں بھی ساعت کو ارد کرتے ہیں اس ساعت میں یہ ہوا تو لیکن اس سے مراد قیامت کی گھڑی ہے. بغتتن با غین اور تا اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے ایک دم سے کچھ ہو جانا. قالو وہ کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس ہم پر ہائے ہماری حسرت. یعنی یہ بھی عربی زبان میں جو ہے یہ اس طریقے سے کلمہ بولا جاتا ہے حسرت کا. الا اوپر ماں جو فرتنا کمی کی ہم نے. افراد و تفرید ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں تو فاراتویں اس کا روپ ورڈ ہے. فرتنا کمی کی ہم نے نون الف نا ہم کے لیے فیہا سے مراد ہے اس کے بارے میں یعنی آخرت کی ملاقات کے بارے میں. وہم اور وہ یحملون حمل ہوتا ہے نا حامیم نام بوجھ کے لیے آتا ہے وزن کے لیے. اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اوزارہم اپنے بوجھ. واو زا اور را جو ہے واو زے اور ری وزر جو ہے لا وازرۃ وزر اخری یہ اس سے شاید آپ کو یاد ہے. اوزارہم بوجھ اپنے یعنی انہوں نے اپنے اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. بوجھ سے مراد یہ کہ ان کے گناہوں کا وبال ہوگا ان کے اوپر. کہاں پہ اٹھائے ہوں گے؟ علی ظہورہم. ظہر جو ہے وہ پیٹھ یا پشت یا بیک کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع ہے ظہور کہ اپنی پشتوں پر یا اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنی بیکس کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا خبردار یا سنو اس معنوں میں آتا ہے وارننگ کے لیے. سا سو سے ہے سین واو حمزہ کتنا برا ہے. ماں جو یزرون وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے یا وہ کے معنوں میں اور روٹ ورڈ واو زار ہے اور ان کے باؤنڈ جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو پھر وہی بات آگے چل رہی ہے آخرت کے حوالے سے اور یہ بھی بڑی سخت آیت ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی ہوگی اب ان کی کیسی حسرت ہوگی آخرت میں کیسے وہ ندامت کا شکار ہوں گے. جو کہتے تھے کہ یہ سب کہانیاں ہیں ہمیں نہ بتاؤ. جو کہتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جو لڑائی جھگڑے اور بحثیں کرتے تھے. جو خود بھی روکتے تھے اور دوسروں کو بھی خود بھی روکتے تھے دوسروں کو بھی روک دیتے تھے. تو ان کا اب خسارہ کیسا ہوگا کہ اب وہ افسوس کریں گے کہ جو
بھی انہوں نے اس دنیا میں کیا، جس قسم کی بھی کمائی کی. اور اس میں یہ جو ہے نا بغتتاً سے، اس میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کہ موت اچانک سے آئی تو موت کے آتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آگے. تو اس وقت ہی ان کو سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. اور اس سے مراد قیامت کی گھڑی بھی ہے، کیونکہ الساعۃ لکھا ہے تو اس سے مراد قیامت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، موت کی گھڑی بھی ہو سکتی ہے. قیامت بھی اچانک ہی آئے گی کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. تو جب یہ معاملہ ہوگا کہ اچانک سے موت یا قیامت کی گھڑی آئے گی، تو پھر وہ افسوس کریں گے، پھر وہ حسرت ہوگی کہ ہائے ہم نے تو بڑی کوتاہیاں کی، ہم نے تو بہت گناہ کیے، کہ ہم پیچھے رہے اور ہم مانتے نہیں تھے. یہ ساری کمی کوتاہیاں جو بھی ہم نے کی ہیں، اب وہ سب ہمارے سامنے آ گئی ہیں. تو اس وقت ظاہر ہے اب تو اس ٹائم پہ تو کچھ نہیں ہو سکے گا. اور اس وقت معاملہ کیا ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہوگا. اس سے مراد یہی ہے کہ یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے جو اعمال نامے ہیں وہ اٹھائے ہوں گے. اور حقیقی معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض روایات ایسی ملتی ہے نا کہ جس طرح بوجھ جو ہے وہ گناہوں کا کوئی جانوروں کی شکل میں بھی انسانوں کے اوپر لادا ہوا ہوگا. جس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بڑا سا سانپ جو ہے ان کے گلے کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو ہر انسان کا اپنا اپنا کمایا ہوا وہ بوجھ ہوگا، اپنے کمائے ہوئے گناہ ہوں گے جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہوگا. اور کچھ کے تو اوپر اپنی کمائی کا بھی گناہ ہوگا اور دوسروں کو بھٹکانے کا بھی گناہ ہوگا. جیسے ہم نے وہ پڑھا نا وَيَنْهُونَ یعنی وہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. تو وہ تو پھر ڈبل ڈبل گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو دیکھیں انسان کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. وہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ہر انسان کی پہچان ہوتے ہیں. یہ فلاں جو ہے یہ بڑا با اخلاق ہے، فلاں جو ہے وہ بد اخلاق ہے، اور کوئی جھگڑالو ہے، اور کوئی بہت اچھا ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی صادق اور سچا ہے. کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا ذمہ دار ہے، کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ غیر ذمہ دار ہے. یعنی ہر انسان کے جو عمل ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چمٹ رہا ہوتا ہے اس دنیا میں بھی، اور وہ اس کی پہچان بن رہا ہوتا ہے. تو آخرت میں ایسا نہ ہوگا، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے اعمال ناموں میں. تو جو بھی لوگ جو تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بالکل ہی نہیں مانتے تھے، یا دلوں میں چھپائے ہوئے تھے اور اوپر سے انکار کرتے تھے، یا جس قسم کی بھی وہ تکذیب کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، وہ سارے گناہ ان کے جو ہیں وہ آخرت میں انہی کے پیٹھوں کے اوپر وہ بوجھ ڈال دیے جائیں گے. اور پھر آپ سوچیں کہ اس وقت کیا حالت ہوگی. یعنی دنیا میں بھی اگر آپ کو بوجھ اٹھا کے فرض کریں ویٹ کرنا پڑا ہے کسی لائن میں، بوجھ اٹھانا اچھا تو نہیں لگتا. اپنا بچہ بھی انسان نے اٹھایا ہو نا، جب آپ گئے ہوں کہیں آؤٹنگ وغیرہ پہ، اور تھوڑی دیر بعد حالانکہ اپنے بچے سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے، ماں کو. تھک جاتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ہسبینڈ اٹھا نہیں یا کوئی اٹھا نہیں. تو بوجھ اٹھانا جو ہے وہ کوئی اچھی یعنی کیفیت نہیں ہوتی یا پسندیدہ نہیں ہوتی. اور کجا یہ کہ گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہو، اور وہ بھی آخرت میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ حساب کتاب ہو رہا ہے. تو مکروہ اور ناپسندیدہ بوجھ اٹھانا، تو وہ تو اس کے بارے میں سوچنے کی وہ تو کتنی بڑی حسرت انسان کی بنی ہوئی. تو اس لیے یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں ہی سوچ لے، اس دنیا میں ہی اپنے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرا لے، اللہ سے معافیاں مانگ لے. کسی کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے تو اس سے بھی معافی تلافی کر لیں، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے دیں، فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے تو ادا کریں، توبہ استغفار کریں، تاکہ قیامت میں یہ بوجھ ہمیں نہ اٹھانے پڑے. ابھی جو ہے اپنے اعمال نامے ان کو ہم کلیئر کرا لیں، صاف کرا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی وہاں پہ اس طریقے سے کوئی بھی گناہوں کا بوجھ لے کے جانا وہ انسان کے لیے بہت خسارے کا باعث، بہت برا ہوگا.
تو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ انسان کو غفلت سے جگایا بھی جا رہا ہے کہ ابھی اپنی روح کو ہلکا کر لو اور اپنی اعمال نامے جو ہیں وہ درست کر لو. تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں. آج کل تو ویسے ہی بہت مبارک رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں اپنے گناہوں کو ہم بخشوانے کی جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں ہر وقت. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی فرائض میں جو کوتاہیاں ہیں ان کے اوپر نظر کریں، نمازوں کو اپنی ٹھیک کریں. روزے اپنے بعض لیڈیز ایسی ہیں جو کہ جو فرض روزے ان کے جو رہ جاتے ہیں اپنے سائیکل کی وجہ سے، وہ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتی ہیں اور اس میں نیت نہیں دیتی کہ بس ٹھیک ہے جو رہ گئے تو رہ گئے. ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے اور یہ فرض ہے جو کہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس سے، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے کریں ضروری. تو وہ نہیں اس کے اوپر دھیان دیتے. تو وہی بات ہے نا، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اتنا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، وہی ہلکی چیزیں آخرت میں جا کے کتنا بھاری بوجھ بن جائیں گی گناہوں کا، یہ انسان کو احساس نہیں ہوتا. لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، اور کچھ بھی آپ لے لیں، چاہے آپ عبادات لے لیں، چاہے آپ عبادات میں کمی کوتاہی لے لیں یا معاملات میں کمی کوتاہی لے لیں، یا اپنے عقائد جو لوگوں نے غلط کر رکھے ہیں، کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی یا تقصیر جو ہے وہ اس دنیا میں کی ہوئی، وہ آخرت میں بہت بھاری بوجھ بن کے انسان کے اوپر آئے گی. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ابھی سدھار لے، ابھی ٹھیک کر لے، تاکہ آخرت میں جو ہے وہ اس کو جا کے اس کے اوپر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے. کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، زندگی، حیات زندگی یا دنیا، دنیا کی، الا مگر، لعب و لہو، کھیل اور تماشا. دونوں کھیل تماشے کے لیے لعب و لہو یوز ہوتے ہیں. لعب جو ہے وہ کھیل جس میں جسمانی طور پر انسان شامل ہوتا ہے، اور لہو وہ چیز جو کہ جس میں دل اٹکا ہوا ہو، یا سوچیں جو ہے نا، جو یعنی کوئی بھی انسان کی توجہ ہٹا دینے والا کوئی بلا مقصد کام. تو لہو اس دن بھی میں نے پڑھایا تھا، حامیہ الحق متقا سے جب پڑھی تھی، تو بلا مقصد کام پہ اتنا زیادہ فوکس کر دینا کہ اہم چیز سے انسان کا ہٹ جائے فوکس، تو ایسی چیز لہو ہے. ٹھیک ہے. اور لائب وہ ہوتا ہے جس میں انسان جسمانی طور پر متوجہ ہوتا ہے. اور ولدارو، اور البتہ گھر، دار دور سے ہے، دال واورا، الآخرۃ، تو آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین، لیے ان لوگوں کے، یتقون جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تاقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے، تم عقل نہیں کرتے. یہاں پہ بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ کتنی حقیر ہے. یہ تو بالکل ایک کھیل تماشا ہی ہے دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کی اہمیت کی جو لیول ہے نا وہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کے پیچھے لوگ اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اتنا غرق ہوئے ہوتے ہیں، اور آخرت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور آخرت کی طرف سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کے لیے کوئی کھیل کھیلتا ہے، اور یا جسمانی طور پر کوئی کھیل کھیلتا ہے، یا کوئی ذہنی طور پر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں وہ گم ہو جاتا ہے جس پہ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کا وہ کھیل تماشا ہوتا ہے، چاہے جسمانی طور پر ہے، چاہے وہ ذہنی طور پر انٹرٹینمنٹ لے رہا ہے، بس اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ کھیل تماشا ہی ہوئے ہے یہ ایکچوئل دنیا کی زندگی. یہ بہت زیادہ یہ بھی سمجھنے کی آیت ہے کہ انسان جس دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے، وہ تو بس ایک کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا، یعنی کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی کھیل ہو، دنیا کی زندگی کا بھی ایسے. اصل زندگی، حقیقی زندگی، ہمیشہ رہنے والی پائیدار زندگی جو وہ تو آخرت کی زندگی ہے نا. یہ تو بس محض وقتی دنیا ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کسی وقت کسی کی ختم ہو جائے گی. اور چونکہ اکثر لوگ دنیا کی زندگی میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو عارضی کھیل تماشا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح گم نہ ہو جاؤ. اس
اس کی حقیقت کو سمجھ لو. اور واقعی آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا، دنیا کی رونقیں تو سبھی عارضی ہیں. آج کبھی آپ اپنی بچپن کا ٹائم یاد کر لیں، اپنے نانی دادی کے گھر کی رونقیں یاد کر لیں کہ آج وہ کہاں ہیں. نہ وہ لوگ باقی رہتے ہیں، نہ وہ گیدرنگس، اور نہ وہ خوشیاں، اور نہ وہ پریشانیاں. سب جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور کھیل تماشے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی پلیئر ہوتے ہیں وہ یا تو ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے، باقی سب کچھ بھولا ہوا ہوتا ہے، یا کوئی ٹارگٹ انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، کتنا سکور کرنا ہے، اس کے پیچھے بھاگی جا رہے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بھی لوگوں نے یہی معاملہ رکھا ہوا ہے. کوئی اپنی جاب کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی اپنی کاروبار کے پیچھے اتنا مگن ہے کہ سب کچھ اس کو بھولا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، وہ جیسے ایک بال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا کسی ایک ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، باقی سب کچھ بھولا ہوا ہے. تن من دھن سب اسی پہ لگا دیا، ساری اپنی توانائیاں، ساری اپنی محنتیں، وہ باقی سب کچھ بھلا دیا. تو یہی چیز غلط ہے. دنیا ظاہر ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے. تو لیکن دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی دنیا کی زندگی اتنی اہم ہے کہ ہم اپنے سارا فوکس اسی کے اوپر لگا دیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے ہم نے ایفرٹ بھی کرنی ہے، اور دنیا کو ہم نے چھوڑنا بھی نہیں ہے، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، دنیا کے کام چھوڑنے نہیں ہیں، لیکن اس میں اتنا نہیں مگن ہو جانا، اتنا نہیں گم ہو جانا کہ آخرت کو بھول جائیں. بس یہ جو ہے یاد رکھنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آخرت کا گھر بہتر ہے کن لوگوں کے لیے، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تم اس چیز کے اوپر سوچتے نہیں ہو کہ دنیا جو ہے، کیا سوچنے کی بات ہے کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، اور اس میں تم نے اللہ کا تقویٰ رکھتے ہوئے ہر عمل کرنا ہے. اور آخرت جو ہے وہ کھیتی ہے، یعنی عمل اس میں کرو گے اور ریوارڈ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا. تو پھر اپنے ہر عمل کو تم آخرت سنوارنے کے لحاظ سے کرو، نہ کہ دنیا کے لحاظ سے. دنیا میں اگر کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس کو برداشت کر لو، اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں. اور جو اللہ کا تقویٰ رکھتے ہیں وہ دنیاوی نقصان کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر کام کرتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. میں اپنی آخرت کو سنوار کے یہ کام کر رہا ہوں یا آخرت کو بگاڑ کے یہ کام کر رہا ہوں. کیونکہ وہ بہت برا سودا ہے جب انسان اپنی آخرت کو ایٹ اسٹیک رکھ لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لیتا ہے. تو یہی سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، آج ہے اور آج آنکھیں بند ہو جائیں، کسی کو بھی نہیں پتا. اور چونکہ اکثریت ایسی ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئی ہوئی ہے اور اسی کو اپنا اصل مقصد بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. ورنہ جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ جو آج یہاں پہ ہم کمائی کریں گے اسی کا آخرت میں جو ہے اسی کو کاٹیں گے، اسی کمائی کو. تو وہ اس پہ آخرت پر نظر رکھتے ہیں. تو بس یہ دیکھیں، بس ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے آگے سورت دوسری بھی کرنی ہے، تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک کریں گے. کہ آپ دیکھیں کہ بار بار آخرت کا کانسیپٹ جگایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں یہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی وحدانیت کا بیان، شرک کا انکار، اور پھر آخرت کی بات بار بار کی جاتی ہے. کیونکہ جب یہ کانسیپٹ انسان کا ٹھیک ہوتا ہے نا، تو پھر انسان عمل کی طرف آتا ہے. تو اس لیے بعد میں جو چیزیں ہیں کہ فرائض کیا ہیں اور معاملات کیسے کرنے ہیں، کہ پہلے انسان یہ اپنی عقائد کو ٹھیک کر لے، عقائد کی درستگی ہوگی تو پھر وہ عمل کرنے کی طرف آئے گا نا. تو یہی بات ہے کہ جس کا یہی کانسیپٹ نہیں ٹھیک ہوگا آخرت کا، اس نے تو پھر زندگی گزارنی اپنی مرضی کی، اس نے اعمال کرنے اپنی مرضی کے، تو اس کو تو پھر ظاہر پرواہی کوئی نہیں ہوگی. تو ہم سب کے لیے بھی یہی ہے، کیونکہ آج ہم میں سے بھی بہت ایسے ہیں جو اپنی آخرت کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے مگن ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے. بعض دفعہ کہیں اپنے فرائض سے بھی اب گھومنے جاتے ہیں، آؤٹنگ پہ جاتے ہیں لوگ، عام حالات میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ٹریول پہ چلے گئے یا گھومنے پھرنے کے لیے چلے گئے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ سب سے اہم فریضہ عام دنوں میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹریول پہ گئے، آؤٹنگ شاؤٹنگ پہ گئے، چلو جی قرآن کو چھوڑ دیا بالکل، چاہے ہم 2 ہفتے رہ رہے ہیں یا 3 ہفتے رہ رہے ہیں، کہ ہم تو ویکیشن پہ آئے ہوئے ہیں.
کچھ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، اسی ویکیشن میں ہی زندگی ختم ہو جائے، انسان کی زندگی کا تو کچھ نہیں پتہ. تو ہم کیسے یہ کہہ لیں کہ خیر ہے آج نماز نہیں پڑھتے، آج تو ہم آؤٹنگ کے لیے نکلے ہیں، یا ہمیں یا دیگر فرائض بھی جو بھی ہیں، چاہے آپ کے معاملات کے حوالے سے ہیں. تو ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا ہے، ہر لمحے میں اپنی آنکھ جو ہے وہ کھول کے رکھنی ہے اور آخرت کے اوپر رکھنی، کبھی بھی غافل نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ غفلت کی زندگی سے نکالے اور ہمیں آخرت کے اوپر فوکس کرنا سکھائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں. جی غزل پلیز تلاوت آن کرتے ہیں. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. جی یہ اعلیٰ ظہورہم کی بارے میں شاید رہی گی ڈسکشن کہ انسان عموماً جب اٹھاتا ہے نا بوجھ تو ایسے پیچھے ہی اٹھاتا ہے نا، جس طرح بچوں نے اپنے وہ بیک پیکس اٹھائے ہوتے ہیں، یا چھوٹے بچے کو اٹھانے کے لیے بھی جو کیریئر ہوتا ہے وہ عموماً بیک پہ کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ذرا ایزی رہتا ہے. تو اس لیے ظہورہم کہا گیا کہ وزن عموماً انسان وہاں اٹھاتا ہے. چلیے جی اس کو یہیں تک رکھتے ہیں.